अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम कैपिटल व्यू के साथ मैं हूं नाहिद चौधरी। और नाज़रीन, इस वक्त जो सारी सिचुएशन है उसके हवाले से हम गुफ्तगू करेंगे। प्रोग्राम में वज़ीर आज़म साहब के ज़ेर सदारत एक बड़ा अहम इजलास हुआ है और इससे पहले भी हमने देखा कि उन्होंने तमाम इत्तेहादी जमातों को ऑन बोर्ड लिया था और इस हवाले से जो फैसले किए गए तमाम तर जो इस वक्त हम जिस तरह से देख रहे हैं कि ईरान के हवाले से या अमेरिका इसराइल के हवाले से जो सारा इस वक्त सिलसिला बना हुआ है गल्फ़ कंट्रीज़ के, पाकिस्तान जो है अपनी ईरान के साथ अपनी हमायत हमेशा से जारी रखे हुए है। बड़ी अहम वो सारी चीज़ें थी जो डिस्कशन का हिस्सा रहीं। उसके बाद जो सिनेरियो इस वक्त डेवलप हो रहा है और हम देख रहे हैं कि न सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि दुनिया भर में जिस तरह से तेल की किल्लत की वजह से ऑब्वियसली ये जंग की वजह से सारे मामलात जो हैं वो इस वक्त सामने आ रहे हैं। तो इस वक्त जो हालात हैं उसमें फ्यूल की कीमतें बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं और तेल की फ़ी बैरल कीमतों में इजाफे की वजह से हर जगह पर तेल की कीमतों में इजाफा किया जा रहा है। और ना चाहते हुए पाकिस्तान में भी इसी किस्म की ख़बरें जो है वज़ीर आज़म साहब ने कहा कि हमें ये फ़ैसला करना पड़ा, हालांकि हम ये नहीं चाहते थे। 100 से ज़ायद जो है वो हमें बताया गया था कि इजाफा किया जाएगा, लेकिन हमने बहुत सोच समझ के 55 रुपये जो है वो इसमें इजाफा किया। अब उसके बाद ऑब्वियसली जब इस किस्म की सिचुएशन डेवलप होती है आपके पास कोई और चारा नहीं होता कि पब्लिक को किस तरह से रिलीफ फराहम किया जाए। तो तब ये मुशावरत चल रही थी कि कुछ ऑनलाइन क्लासेस कर दी जाएं स्कूल्स में बच्चों के लिए, वर्क फ्रॉम होम की भी ऑप्शन थी, बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जो डिस्कशन का हिस्सा और उस पर बात हो रही थी। काबीना जो अरकान हैं उन पर भी ये कहा गया कि वो भी हिस्सा डालें और उनकी जो तनख्वाहें हैं और मुराद हैं उसमें कमी के हवाले से इंदिया दिया गया, उसको डिस्कस किया गया। फिर ऑनलाइन काम करने वालों को बिला रुकावट इंटरनेट की सहूलत फराहम करना, ये भी एक बड़ा एक मुश्किल किस्म का काम है, चैलेंजिंग है, लेकिन इसकी भी वज़ीर आज़म साहब ने हिदायत की है। सरकारी वसाइल की बचत, तवानाई की तलब और रसद के हवाले से इसकी मुसलसल निगरानी जो है उन्होंने कहा कि ये होगी। स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ में जो क्लासेस हैं वो ऑनलाइन और दफातर में 3 दिन जो है वर्क फ्राम होम किया जाएगा। पंजाब के हवाले से भी इसी किस्म के सामने इस वक्त सामने फ़ैसले आए हैं जिसमें हमें ये बताया गया है कि 10 मार्च से लेकर 31 मार्च तक स्कूल्स बंद रहेंगे और कुछ और फैसले किए गए हैं। बहरहाल मुश्किल वक्त है इस जंगी माहौल में पूरी दुनिया पर। हम पहले भी ये बात कर रहे थे कि इसका इम्पैक्ट आएगा और जाहिर है पाकिस्तान पे भी उसका इम्पैक्ट आ रहा है, लेकिन इस सारी सिचुएशन को हैंडल किस तरह से करना है और इसके हवाले से फ़ौरी तौर पर हंगामी तौर पर काम शुरू कर दिया गया है। इससे पहले भी वज़ीर आज़म साहब ने जो है वो एक 18 रुकनी कमेटी फ़ौरी तौर पर बना दी थी ताकि वह तमाम तर हालात का जायज़ा ले। पंजाब के हवाले से ख़बरें आ गई हैं, वहाँ पर ये फ़ैसला कर लिया गया है। स्कूल्स के हवाले से, वर्क फ्रॉम होम के हवाले से और फ्यूल की बचत करने के हवाले से ये सारी चीज़ें जो हैं बड़ी अहम हैं। प्रोग्राम के पहले हिस्से में हम इस पर डिस्कशन करेंगे और मेरे साथ जो एनालिस्ट हैं उनका मैं चाहती हूँ कि इस वक्त आपसे इंट्रोडक्शन करा दूँ। हमें ज्वाइन कर रहे हैं हाफिज़ खलील साहब, रशीद साफ़ी साहब, डॉक्टर फ़ारूक आदिल साहब, नाज़िया मुस्तफ़ा साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं, शनीला अमार साहिबा पैनल का हिस्सा हैं। आप पाँचों का बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। हाफिज़ साहब मैं आपकी तरफ आऊँगी। सर, हालात गैर मामूली हैं, बहुत चैलेंजिंग इस वक्त सिचुएशन है और इसमें इस किस्म के फ़ैसले हम ये चाह रहे थे कि ये सारे काम होने चाहिए और फ़ौरी तौर पर ये इक़दाम कर लिए गए हैं। जो कीमतें बढ़ी हैं यकीनन वो उसका इम्पैक्ट हम देख रहे हैं कि महंगाई में भी इजाफा होता है, अवाम परेशान होते हैं, लेकिन जिस कदर कोशिश हुकूमत कर सकती है उस हिसाब से ये फ़ैसले जो आज सामने आ रहे हैं इसको आप किस तरह से देख रहे हैं? नाहिद, बहुत सीरियस सूरत हाल है और जूं ये जंग मशरिक़ वस्ता में ये जंग तूल पकड़ रही है उसी एतबार से हालात दुनिया भर की मैशतें जो हैं उस जंग से मुतासिर हो रही हैं। और ख़ास तौर पर तवानाई का दुनिया भर में एक बहरान पैदा हो चुका है और पाकिस्तान जैसे तरक्की पजीर ममालिक जो हैं इससे बुरी तरह मुतासिर हो रहे हैं, जिसकी वजह से अब देखिए ना 10 दिन के दौरानिए में दुनिया में तेल की कीमतें जो हैं उस $80 से अब तकरीबन $160 यानी तकरीबन 30% उसमें इजाफा हो चुका है। तो उसकी वजह से ज़ाहिर है कि उसका इम्पैक्ट जो है दुनिया भर की मईशतों पर पड़ रहा है और ख़ास तौर पर जो कमज़ोर ममालिक हैं मईशत के लिहाज से वो बहुत बुरी तरह से मुतासिर हो रहे हैं, जहाँ महंगाई की लहर जो है वो आ रही है। पाकिस्तान जो है वो मुतासिर हो रहा है इस आलमी सूरत हाल की वजह से
اور ہم نے کوشش یہ کی ہے کہ پاکستان کی معیشت جو ایک استحکام کی جانب تیزی کے ساتھ بڑھ رہی تھی، اس کو ہم کم از کم یہ ہے کہ اس کو اس مقام سے پیچھے نہ لے جائیں جہاں آج کھڑی ہے۔ تو اس کے لیے پرائم منسٹر جو ہیں گزشتہ ایک ہفتے سے میٹنگز کر رہے ہیں، مشاورتی اجلاس کر رہے ہیں، پہلے پارلیمنٹری لیڈروں سے ملے ہیں، اس کے بعد جو ہے انہوں نے کیبنٹ میٹنگ سے مشورے کیے ہیں، اور آج پھر کیبنٹ میٹنگ ہوئی ہے جس میں بڑے اہم فیصلے کیے گئے۔ دیکھیں، کفایت شعاری کی جو مہم ہے اس کے کئی آسپیکٹ ہیں، اور ہم کوشش یہ کر رہے ہیں کہ اس کا جو اثر ہے وہ عام لوگوں کی بجائے صرف جو مراعات یافتہ طبقہ ہے یا جو نسبتاً وہ لوگ جو کہ اس توانائی کے بحران کو قبول کر سکتے ہیں وہ متاثر ہوں، غریب طبقہ اور جو نچلا طبقہ ہے وہ متاثر نہ ہو۔ اور یہی وجہ ہے کہ پرائم منسٹر نے آج جو میٹنگ کی ہے اس میں سب سے پہلے اور بڑا فیصلہ یہ کیا گیا ہے کہ کیبنٹ ممبرز یعنی وفاقی وزراء جو ہیں 2 مہینے تک تنخواہ نہیں لیں گے۔ کفایت شعاری مہم جو ہے جو آج جس کا پرائم منسٹر اعلان کرنے والے ہیں ڈیٹیلز، وہ بھی 2 مہینے کے لیے جاری رہے گی۔ جو اقدامات آج کرنے والے ہیں یہ بتایا گیا ہے کہ یہ اقدامات 2 مہینے تک نافذ العمل رہیں گے۔ اب دیکھیں، اسکول بند ہوئے ہیں پنجاب میں، اور چونکہ عید کی چھٹیاں بھی آ رہی ہیں تو اس کی وجہ سے کچھ وقفہ دیا گیا ہے کہ مزید بڑھا دیے جائیں۔ تو ایک بچت کی گئی ہے بچوں کے اسکول نہ جانے کی وجہ سے بھی کہ توانائی جو ہے اس کی ذخائر جو ہے پاکستان میں خاص طور پر پیٹرولیم مصنوعات کے ذخائر جو ہیں وہ مستحکم رہیں، اور یہاں پر ایسی صورتحال پیدا نہ ہو جائے کہ یہاں پر ریشننگ کی ضرورت پڑ جائے یا لوگوں کو کیوں لگانا پڑ جائے۔ اور یہی وجہ ہے کہ ہولڈنگ کرنے والوں کے خلاف بھی سخت اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ پنجاب میں تو اس پر بڑی تیزی کے ساتھ عمل ہو رہا ہے، اور سندھ میں بھی آج چیف منسٹر جو ہے اناؤنس کر چکے ہیں کہ وہ ہولڈنگ کرنے والوں کے خلاف جو ہے وہ ہر ممکن حد تک جانے کے لیے تیار ہے۔ تو یہ وہ اقدامات ہیں جو تقاضا کر رہے ہیں عوام سے کہ وہ اس چیلنجنگ صورتحال سے نمٹنے کے لیے وہ اقدامات جو حکومت کرنے والی ہے یا اپنے طور پر جو اقدامات ہو سکتے ہیں وہ ہمیں کرنے چاہیے، تاکہ یہ دیکھیں یہ ایک قومی بحران ہے، ہمیں مل کر اس کو آگے بڑھ کر اس سے نمٹنا ہے، اور اس کے لیے پوری قوم کو اپنی توانائیاں، اپنی صلاحیتیں جو ہیں وہ مرکوز کرنا ہوں گی اس بحران سے نمٹنے کے لیے۔ ٹھیک ہے۔ اچھا صافی صاحب، آبویسلی غیر معمولی قسم کے حالات ہیں اور معاشی اس وقت مشکلات ہمیں درپیش ہیں اس سارے جنگ کے سینیریو میں۔ کفایت شعاری کے حوالے سے اور بچت کے حوالے سے وزیر اعظم صاحب خود بھی جو ہیں وہ اعلان کریں گے اور خطاب بھی کریں گے، بتائیں گے۔ ابھی جو چیزیں سامنے آئی ہیں اس کے حوالے سے جس طرح سے ہم نے ڈسکشن کی کہ ورک فرام ہوم کیا جائے، بچوں کی آن لائن کلاسز کر دی جائے، ساتھ ہی ساتھ پنجاب کے حوالے سے بھی خبر آ گئی کہ وہاں پر بھی یہ ساری چیزیں نافذ العمل کر دی گئی ہیں۔ اس سے کتنی بہتری آئے گی؟ اس کا کیا امپیکٹ آپ دیکھتے ہیں؟ ایک تو فوری طور پر اس ایشو کو ایڈریس کر لیا گیا ہے تاکہ عوام بھی تھوڑا سا ان کو بھی ریلیف مل سکے، اور دوسرا اوور آل ظاہر ہے کہ تیل جو ہے وہ کم کنزیوم ہوگا تو اس سے فائدہ ہوگا۔ شکریہ ناہید۔ حکومتی اقدامات سے 19-20 کا تو فرق پڑے گا، لیکن اگر حالات کو مکمل نارمل کرنا ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ خطے میں جنگ کے بادل جو اس وقت بالکل گرج برس رہے ہیں یہ بادل چٹ جائے اور حالات نارمل ہو۔ اس میں آپ خود کہہ رہی ہیں کہ کئی مہینے لگ سکتے ہیں۔ اگر آج اللہ نے کرم اور فضل کیا اور جنگ ختم ہوئی تو تب بھی یہ مشرق وسطیٰ کی جنگ جو ہے یہ کافی مدت تک اس کے جھٹکے پاکستان جیسی کمزور معیشتیں محسوس کریں گی۔ لیکن حکومت کے بس میں یہی تھا کہ وفاقی کابینہ کا اجلاس منعقد کر کے کفایت شعاری کی ممکن کوششیں اس کو اڈاپٹ کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ وفاقی وزراء نے جو اپنی تنخواہوں کو نہ لینے کا اعلان کیا ہے، دفاتر میں جو سرکاری دفاتر ہے اس میں کفایت شعاری کے مختلف اقدامات کیے گئے ہیں، اسکولوں کو میں چھٹیاں کروائی گئی ہے۔ پنجاب کے بعد اب بلوچستان سے بھی خبریں ہیں کہ وہاں پہ بھی 23 مارچ تک سرکاری تعلیمی ادارے اور پرائیویٹ تعلیمی ادارے بند رہیں گے۔ تو اس کا مقصد یہی ہے کہ آپ نے دیکھا حکومت نے بادل ناخواستہ 55 روپے پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں اضافہ تو کر دیا تھا پچھلے ہفتے، لیکن اس کے باوجود جو مالی خسارہ ہے اور جو پیٹرول کی رسد اور طلب میں جو تفاوت پیدا ہوئی ہے اس پہ کوئی کمی نہیں آئی ہے، اور اس کی وجہ یہی ہے
کہ جنگ کم ہونے کی بجائے بڑی ہے. ایران پہ تازہ امریکی حملے ہوئے اور شمالی قبرص سے لے کر امریکہ تک اگر ہم بات کریں تو دوسری جنگ عظیم جتنی جو ہے بلکہ اس سے زیادہ جنگ کا دائرہ کار اور فٹ مارک بڑھ چکا ہے. تو مشرق وسطیٰ، مشرقی بعید، پاکستان، جو جنوبی ایشیا کے جو ممالک ہے، پھر افریقہ تک یعنی ایجپٹ کے سے لے کر آگے افریقی ممالک تک جنگ کے اثرات اور جنگ کے مختلف واقعات ہو رہے ہیں. تو ایسے میں میکسیمم اقدامات کرنے کی ضرورت ہے اور حکومتوں کے ساتھ ساتھ شہریوں کو بھی احساس کرنا ہوگا، اسپیشلی پیٹرولیم مصنوعات کے حوالے سے جو مہنگائی کی جڑ ہے. پاکستان چونکہ خود پیٹرولیم بہت کم پیدا کرتا ہے اور ہمارا دار و مدار جو ہے باہر سے لانے والے پیٹرولیم مصنوعات پہ ہے. ہم نے دیکھا کہ قطر نے کہہ دیا تھا کہ وہ نہ صرف اپنے پیداواری صلاحیت کو کم کر رہے ہیں بلکہ جو ان کے کئی معاہدے ہیں LPG LNG کے حوالے سے اس کو بھی وہ منسوخ کر رہے ہیں. بلکہ بحرین نے تو عملی طور پر جو ان کی سرکاری پیٹرولیم کمپنی ہے باپکو، اس نے جو دنیا کے ساتھ ان کے جو پیٹرولیم کے معاہدے تھے اس کو معطل کر دیا ہے. فورس ماژور جو ایک اصطلاح ہے جس پہ کمپنیز کو عالمی قوانین یہ حق دیتی ہے کہ جو غیر معمولی صورتحال ہو تو اس صورت پہ کمپنیاں اپنے معاہدے اپنے طے پہ ختم کر سکتے ہیں. تو میری نظر میں حکومت نے تو اپنی کوشش کی ہے، صوبائی حکومتیں بھی اپنا حصہ ڈال رہی ہے. پنجاب حکومت کے اقدامات بھی قابل تحسین ہے، بلوچستان کی حکومت بھی کوشش کر رہی ہے. اللہ کرے کہ سندھ اور KP کی حکومتیں بھی ایسا کرے. بلکہ سندھ سے تو خبریں ہیں کہ انہوں نے بھی کچھ کفایت شعاری کے حوالے سے وزیر اعلیٰ نے ایک اجلاس بلایا ہے. لیکن اب یہ دیکھنا ہے کہ KP کی حکومت وہ کیا کرتی ہے. لیکن ضرورت اس امر کی ہے کہ وفاقی حکومت، چاروں صوبائی حکومتیں اور جتنی بھی وفاق کی باقی اکائیاں ہیں گلگت بلتستان اور کشمیر سمیت، سب اس وقت حالات کی نزاکت کو بامتے ہوئے کفایت شعاری اپنائیں اور حالات کے مطابق اپنے اخراجات میں ہمیں کمی لانی ہوگی، حکومت کو بھی اور عوامی سطح پہ. اسی صورت میں کچھ وقت کے لیے ہم مقابلہ تو کر سکتے ہیں، لیکن خدا نخواستہ اگر جنگ اسی طرح جاری رہے گی تو زندگی مشکل سے مشکل تر ہوتی جائے گی. بالکل ٹھیک ہے. اور ڈاکٹر صاحب ابھی یہ بتایا گیا ہے کہ وزیر اعظم صاحب قوم سے خطاب کریں گے، ان کو اعتماد میں لیں گے، ساری سچویشن سے آگاہ کریں گے. یہ بہت ضروری ہے ان حالات میں عوام کو اعتماد میں لینا اور جو اصل سچویشن ہے اسے ان کو آگاہ کرنا. جو اقدامات کیے جا رہے ہیں آپ کی نظر میں کیا یہ کافی ہیں؟ ابھی جو پنجاب کی طرف سے خبریں آئی ہیں اس میں جیسے میں نے پہلے بھی کہا کہ سکولز بند کیے گئے ہیں، آن لائن کلاسز جو ہیں ہوں گی اور ورک فرام ہوم کی بات کی گئی ہے. اس کے علاوہ صوبائی وزراء کے لیے سرکاری فیول بند کر دیا گیا ہے. سرکاری جو افسران ہیں ان کی گاڑیوں کے لیے پیٹرول اور ڈیزل الاؤنس میں 50% فوری کمی کا اعلان کیا گیا ہے. باقی جو ہیں پروٹوکول کی گاڑیاں اور یہ سب ان سب پہ بھی پابندی عائد کی گئی ہے. لیکن ساتھ ہی ساتھ ایک بڑی اہم چیز یہ ہے کہ عوام سے بھی ریکویسٹ کی گئی ہے کہ وہ بہت دیر تک شاپنگز وغیرہ کے لیے باہر یا بہت بڑی تعداد میں باہر نہ نکلیں اور اس وقت جو سچویشن ہے اس وقت کی نزاکت کو سمجھیں. شکریہ ناہید. دیکھیے آپ ہم سب نے نیوز روم میں کام کیا ہے، تو نیوز روم میں جب کبھی حادثے کی خبر آتی ہے، کسی جنگ لگنے کی خبر آتی ہے، تو جتنی ہاہاکار میدان جنگ میں مچتی ہے کم و بیش اتنی ہی وہاں ہوتی ہے نیوز روم میں مچتی ہے. تو اس وقت ہم پاکستان میں یہ دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان کی پوری سرکاری مشینری، پوری حکومت کہ ساری کی ساری ایسا لگتا ہے کہ جنگ کی سچویشن میں چلی گئی ہے. اس کے لیے اقدامات کیے جا رہے ہیں، فیصلے کیے جا رہے ہیں. اس کا ایک پہلو یہ ہے کہ آپ برادر ملکوں کے درمیان یا جنگ کی جو بھڑکتی ہوئی آگ ہے اس کو کم کرنے کے لیے کیا کیا اقدامات کر رہے ہیں، کیسی سفارت کاری کر رہے ہیں اور اچھی سفارت کاری کر رہے ہیں جس کو دنیا سراہ رہی ہے. ایون جو متعلقہ فریق ہیں وہ بھی پاکستان پر اعتماد کا اظہار کر رہے ہیں. تو ایک تو جو افراتفری وہ ایک ہنگامی صورتحال ہے، اس کا پہلو یہ ہے. جو دوسرا سب سے بڑا پہلو ہے جس کی طرف آپ نے اشارہ کیا وہ یہ ہے کہ مہنگائی کا طوفان آ گیا پیٹرولیم مصنوعات کی وجہ سے اور وہ دنیا بھر میں آ گیا. تو اس میں آپ نے کیا کرنا ہے؟ تو اس کے اقدامات کیے گئے، جہاں ضروری تھا وہاں قیمتوں میں اضافہ کیا گیا. لیکن عوام کو یہ بھی یعنی بتایا گیا اور کہ ہم جس دباؤ کا شکار عوام ہو رہے ہیں
اس میں حصے دار حکومت اور اس کے اہلکار بھی ہیں، اس کے ذمہ دار بھی ہیں، قیادت بھی ہے، وزیر اعظم، وزرائے اعلیٰ مریم شہباز، ان کی کابینہ اور ان کی حکومت، یہ سارے کے سارے اس میں شریک ہو کے اس دباؤ میں حصے دار بن گئے ہیں۔ اچھی حکومت کی یہی پہچان ہوتی ہے۔ اب میں جب یہ خبریں آئیں کہ ہمارے یہاں پیٹرولیم مصنوعات میں اتنا اضافہ ہو گیا ہے، وہ لوگ جو اس سچویشن کو کور کرتے ہیں، خاص طور پہ آئل اور گیس کا جو کاروبار ہے اس کو کور کرتے ہیں، تو ایک حیرت انگیز چیز سامنے آئی۔ وہ یہ پتہ چلا کہ اگرچہ ایک حد تک آپ کو اضافہ دکھائی دیتا ہے قیمتوں میں، لیکن اور اس سے بظاہر یہ لگتا ہے کہ آئل اور پیٹرول کی جو کمپنیاں ہیں وہ فائدہ اٹھا رہی ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ سارا فائدہ کاغذ پر ہے، ایسا نہیں ہے۔ مثال کے طور پہ وہ کیسے؟ وہ ایسے کہ اگر اس وقت سٹاک میں سے کچھ پیٹرول بک جاتا ہے زیادہ نرخوں پر، تو جب قیمت کم ہوگی تو اس وقت بھی سٹاک موجود ہوگا، تو قیمت کم ہو جائے گی تو وہ بیلنس ہو جائے گا۔ تو اس طرح سے اقدامات کیے گئے ہیں جس سے عوام کم سے کم متاثر ہوں، لیکن یہ بالکل درست بات ہے کہ جب دنیا ہنگامی صورتحال سے دوچار ہو، آپ کے پڑوس میں جنگ ہو رہی ہو، تو اس کے اثرات تو آئیں گے آپ کو، تو وہ اثرات بہرحال اس میں ہم حصے دار بھی ہیں اور اس پر فکر مند بھی ہیں کہ ہمارے برادر اسلامی ملک ہیں، ایران ہے، دیگر ممالک ہیں، وہ اس ایسی کیفیت کے شکار ہیں جس سے نکالنے کے لیے پاکستان اپنی جگہ کوشش کر رہا ہے۔ جو آخری بات میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ جو محترمہ مریم شہباز نے مریم نواز نے ایک بات کہی کہ عوام کو اس میں تعاون کرنا ہے، دیر تک بازار میں نہ رہیں، دیر تک شاپنگ کے لیے نہ نکلیں، اور یہ ایک یعنی آج کی صورتحال میں یہ بہت اہم اپیل ہے، اس لیے ہے کہ ابھی عید کی خریداری آ رہی ہے، تو عید کی خریداری میں لوگ بہت دیر تک، بلکہ یہ ہوتا ہے کہ فجر تک، سحری تک لوگ بازاروں میں ہی رہتے ہیں، خاص طور پر کراچی جیسے شہر میں تو ایسا اکثر ہوتا ہے۔ تو اس طرح کی سچویشن میں اب عوام کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ فیول کو بچانے کے لیے، اور فیول صرف یہ نہیں ہے کہ آپ گھر سے نکل کے بازار چلے گئے، بجلی بھی اس میں شامل ہے، دیگر بہت ساری چیزیں بھی شامل ہیں، اس میں آپ کو اس میں عوام کو تعاون کرنا ہے۔ ٹھیک ہے، آپ صحیح فرما رہے ہیں نازیہ۔ ایسے موقع پر بڑی کنفیوژن بھی کریٹ کی جاتی ہے، پروپیگنڈا بھی کیا جاتا ہے، جس سے کافی پینک کریٹ ہو جاتا ہے عوام میں، اور یہ پینک ایک آدھ دن تو ہم نے دیکھا کہ جس طرح کی خبریں پھیلائی گئیں، لوگ باہر نکلے اپنے پیٹرول وغیرہ وہ ڈلوا رہے تھے گاڑیوں میں، بائکس وغیرہ میں، کہ شاید کوئی قلت ہونے جا رہی ہے یا کیا ہو رہا ہے۔ لیکن جو وزیر اعظم صاحب کو آج بریفنگ دی گئی ہے اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ ملک میں ڈیزل، پیٹرول اور دیگر جو پیٹرولیم مصنوعات ہیں ان کے مناسب ذخائر موجود ہیں، اور کسی بھی ہنگامی صورتحال سے نمٹنے کے لیے حکومت نے پیشگی انتظامات کر رکھے ہیں۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ توانائی کے استعمال، جو ڈاکٹر صاحب بات کر رہے تھے، اس میں بھی دانشمندانہ طور پر کام جو ہے وہ انتظام کرنا چاہیے، ایندھن کا محتاط استعمال کرنا چاہیے، یہ بھی ساری چیزیں آج کی بریفنگ میں ان کو بتائی گئی ہیں۔ تو عوام میں پینک جو ہے وہ نہیں کریٹ ہونا چاہیے۔ اس وقت آپ کو بڑے صبر و تحمل کا مظاہرہ کرنا ہے، نہ چاہتے ہوئے اب جو معاملات سب کو درپیش ہیں، پوری دنیا کو درپیش ہیں، اب اس کو فیس کرنا ہے اور اس سے نکلنا کیسے ہے، یہ سوچیں۔ بہت شکریہ ناہید۔ دیکھیے، جس دن سے ایران، اسرائیل اور امریکہ کی جنگ کا آغاز ہوا، تب سے ہی سب کو معلوم تھا کہ اس کا امپیکٹ جو ہے سب سے پہلے اسی صورت میں آئے گا، پیٹرول اور گیس کی جو سپلائی ہے وہ متاثر ہوگی، اور پاکستان پہ بھی اس کا صرف پاکستان پہ نہیں بلکہ تمام ممالک جو متاثر ہو رہے ہیں اس پہ امپیکٹ آئے گا۔ اب پاکستانی قوم اتنی باشعور ضرور ہے، وہ سمجھتی ہے کہ اس میں جو حکومت کے کرنے کے کام ہیں، بہت اہم اجلاس ہوئے، سب سے مشاورت کی گئی، قوم کو اعتماد میں لیا گیا، اور آج بھی یہی فیصلے کیے گئے۔ دیکھیے، جو حکومت کے کرنے کے کام ہیں وہ اپنے طور پہ کر رہے ہیں، حکومت ایک خاص حد تک چیزوں کو لے کے چل سکتی ہے یا اپنے ڈیسیجنز جو ہے اس کو امپلیمنٹ کروا سکتی ہے، باقی چیزیں ہماری عوام کو کرنی ہوتی ہیں، کیونکہ اس طرح سے نہیں ہوتا کہ اگر عوام جیسے اپنے پروپیگنڈا کی بات کی، یقیناً عوام کو اکسایا جاتا ہے، کچھ اپوزیشن کے ایسے ایلیمنٹس ہیں، کچھ خاص جماعت کے ایسے لوگ ہیں جو پروپیگنڈا کرتے ہیں، اور وہ ایسے کسی موقع کی تلاش میں بیٹھے ہوتے ہیں کہ حکومت پہ کرٹیسائز کیا جائے۔ جیسے کہ آج حکومت نے یہ فیصلہ کیا کہ جیسے پروٹوکول کی گاڑیاں ہیں یا وزراء کی گاڑیاں، پیٹرول کی جو ان کا ہے 50% ان کو ایکسٹرا نہیں دیا جائے گا، اور وہ اپنے طبی 2 مہینے کی جو تنخواہ ہے وہ نہیں لیں گے۔ یہ وہ چیزیں ہیں جو حکومتی سطح پر ہو سکتی ہیں۔ ابھی عوام کی سطح پر کیا کرنا چاہیے وہ بہت اہم ہے، وہ یہی ہے
ہے کہ دیکھیے ایک تو جس طرح سے اسکول آن لائن کر دیے، دفاتر 3 دن آن لائن کر دیے، اس سے بچت ہوگی، گاڑیوں کی جو آمد و رفت ہے ظاہر ہے اس میں پیٹرول خرچ ہوتا ہے، جو بجلی استعمال ہوتی ہے اس میں بھی ایٹ دا اینڈ وہی چیزیں کاسٹ کر رہی ہوتی ہیں۔ ابھی عوام دیکھیے جس طرح سے ابھی عید کے دن ہے یا افطاری کے لوگ بہت زیادہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہجوم، گھر میں اگر 4 گاڑیاں ہیں تو 4 گاڑیوں پہ لوگ جا رہے ہیں۔ کوشش کرنی چاہیے کہ اگر آپ کی چھوٹی فیملی ہے ایک گاڑی استعمال کر لیں، اور بہت ضروری ہے تو آپ باہر جائیں۔ اگر آپ کی، جیسے آپ نے کہا کہ عوام کو کیا اس میں کرنا چاہیے، کہ عوام کا کیا رول ہو سکتا ہے، اگر آپ کے قریب مارکیٹس ہیں، بہت دور نہیں ہے، تو کوشش کریں کہ آپ گاڑی کا کم سے کم استعمال کریں۔ آپ پیدل بھی جا سکتے ہیں۔ ہمارے ہاں یہ ایک ٹرینڈ ہم دیکھتے ہیں کہ گھر میں 3 گاڑیاں ہیں تو 3 لوگ ہی صرف 3 گاڑیوں میں جا رہے ہوتے ہیں، حالانکہ ایک گاڑی میں بھی استعمال ہو سکتی ہے۔ اور باقی چیزیں ہیں دیکھنے والی کہ حکومت اگر ہمارے لیے یہ کچھ کر رہی ہے تو عوام کو بھی حکومت کو اتنا ہی سپورٹ کرنا چاہیے، نہ کہ کسی خاص ایجنڈے کا، کسی پروپیگنڈے کا حصہ بننا چاہیے۔ ڈیجیٹل میڈیا پہ، سوشل میڈیا پہ جو کمپینز ہوتی ہیں، جو کنٹینٹ ڈالا جاتا ہے، اس میں سارا کچھ سچ نہیں ہوتا ہے۔ کچھ ایسے سٹیٹس شو کیے جاتے ہیں جس سے یہ لگتا ہے کہ جیسے ملک میں جو ہے پتہ نہیں کہ ہنگامی صورتحال ہو گئی ہے، جس کا آپ نے ذکر بھی کیا۔ ہم نے دیکھا کہ ایک دن میں نے خود دیکھا کہ پیٹرول پمپس پہ اتنی لمبی لمبی لائنیں لگی ہوئی تھیں، تو میں تو خود پریشان ہوں گی کہ کیا ہونے جا رہا ہے، حالانکہ ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا۔ پریشانی پھیل جاتی ہے نا، جس قسم کی خبریں آ رہی ہوتی ہیں کہ پتہ نہیں کیا ہوگا۔ اور دیکھیے ناہید، گاڑی میں ایک کیپیسٹی ہے پیٹرول فل کروانے کی، اب 35 لیٹر 40 لیٹر یا بائک میں کتنا کی پیٹرول آپ اس میں ڈال سکتے ہیں نا، اور ایک جگہ کتنے دن چل پائے گی۔ بہرحال مجھے شنیلا کی طرف جانا ہے، لیکن آپ جو گفتگو کر رہی تھی مجھے اس سے خیال آیا کہ آپ دونوں کو مشورہ دوں، نازی اور شنیلا ایک ہی سائڈ پہ رہتی ہیں، آئندہ آپ دونوں اکٹھے آیا کیجیے گا۔ صحیح ہے، ایسے ہو سکتا ہے۔ جی شنیلا، اس وقت جو اقدامات کیے جا رہے ہیں آپ ان کو کس طرح سے دیکھ رہی ہیں، اس کا کیا امپیکٹ ہوگا؟ یہ ہم سب جانتے ہیں کہ اس وقت مشکل معاشی حالات ہیں اور یہ پوری دنیا پر ہیں، صرف پاکستان کے ساتھ نہیں ہیں یہ سارے معاملات۔ اب اس سے نکلنا کیسے ہے، یہ ایک بڑا سوال ہے۔ حکومت جو اقدامات کر رہی ہے ان کو پیش نظر رکھتے ہوئے ہمیں خود اپنے آپ کو کیسے آرگنائز کرنا ہے، کس طرح سے چیزوں کو قدرے بہتر بنایا جا سکتا ہے۔ ادروائز آبویسلی ہم سب اس چیز کو تسلیم کرتے ہیں کہ مہنگائی بڑھ رہی ہے اور جس طرح سے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ ہوا ہے تو ظاہر ہے کہ اس کا امپیکٹ آ رہا ہے ہر چیز پہ۔ شکریہ ناہید، بات یہ ہے کہ جو مشرق وسطیٰ ہے اس کے بارے میں پہلے سے یہ بات کی جاتی ہے کہ جب وہاں کے جو حالات ہوتے ہیں وہ سفارتی طور پہ، معاشی طور پہ پوری دنیا پہ اس کا امپیکٹ آتا ہے۔ جب روس اور یوکرین کی وار ہوئی تھی تو اس میں یہ تھا کہ انرجی کا، گیس کا کرائسس آیا تھا، کیونکہ وہ بہت بڑے وہاں سے جو تھی گیس ایکسپورٹ کی جاتی تھی یورپین ممالک میں، تو سب قطر کی طرف گئے، گیس کی قیمتیں بڑھ گئی، جس کی وجہ سے بہت سے ممالک کے اوپر اس کا دباؤ پڑا۔ پاکستان میں بھی تھا کہ گیس کی قیمتیں کافی زیادہ بڑھ گئی تھی، لیکن انرجی ایکسپورٹ کرنے والے جتنے ممالک ہیں اب وہ اس ایران اور امریکہ اسرائیل جنگ کی وجہ سے وہاں پہ بہت زیادہ پریشر پڑ گیا ہوا ہے۔ اب آپ ہمارے ہمسائے ملک میں دیکھ لیں، بنگلہ دیش میں بھی پیٹرول کی قیمت بڑھی اور آج اسے وہاں پہ سکول، کالجز، یونیورسٹیز میں عید کے بعد تک چھٹیوں کا اعلان کر دیا گیا ہے۔ اگر ہم یوکے کی سائڈ پہ جائیں تو کہا جا رہا ہے کہ وہاں پر جو گیس کے ذخائر صرف 2 دن کے رہ گئے ہیں، وہاں پہ بھی ایک پینک کریٹ ہوا ہوا ہے۔ یہ سچویشن ظاہر ہے پاکستان ایک ترقی پذیر ملک ہے تو اس پہ تو سب سے زیادہ ایفیکٹ آئے گا ان ساری چیزوں کا۔ تو لیکن یہ ہے کہ ایک اچھی بات یہ ہے کہ ہم ہمیشہ یہ کہتے ہیں کہ مثال اوپر سے قائم کرنی چاہیے۔ پیٹرول کی قیمت بڑھی، ظاہر ہے عوام اس چیز کو سمجھ رہی تھی کہ یہ جو اس وقت کرائسس آیا ہوا ہے اس میں یہ قیمتیں بڑھیں گی، اس کے ساتھ آگے مہنگائی جو ہے وہ بڑھے گی، لیکن اس چیزوں کو کنٹرول کرنا ہوگا، کیونکہ پاکستان کے اندر مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو بحران سے فائدہ اٹھاتے ہیں کہ چیزوں کو ذخیرہ کرنا شروع کر دیتے ہیں تاکہ قیمتیں اس کی بڑھا لیں، کسی چیز کی کمی کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو اب حکومت کی طرح سے، پنجاب حکومت کی طرف سے یہ اقدام ہو رہا ہے کہ ہم مانیٹر کریں گے پیٹرول پمپس وغیرہ کو، بلکہ جو آگے پیچھے جس دن قیمت بڑھائی گئی تھی اس دن بھی بہت سے پیٹرول پمپ ایسے تھے کہ ان کے پاس پیٹرول موجود تھا لیکن انہوں نے دینے سے انکار کر رہے تھے، تو حکومت نے 3-4 پیٹرول پمپ جو تھے اس کو سیل کیا تھا۔ تو میرا ہمیں بحیثیت قوم ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہم ہر کرائسس کے اندر اتنے بے حس کیوں ہو جاتے ہیں، بجائے اس کے کہ ہم اس کرائسس کے اندر اپنی عوام کا ساتھ دیں، حکومت کا ساتھ دیں اور ہم مصنوعی بحران پیدا مت کریں۔ ہم اس کی طرف چلے جاتے ہیں کہ ہم کتنے سے زیادہ منافع کما سکتے ہیں، لیکن جو حکومت نے مثال قائم کی اب یہ کہ تنخواہیں نہیں لی جا رہی، جیسے پنجاب کے اندر کیا جا رہا ہے کہ صوبائی وزراء جو ہیں وہ پیٹرول ان کا ختم کر دیا گیا، سرکاری افسران کا کر دیا گیا، پروٹوکول کی گاڑیاں ختم کر دی گئی ہیں، اور آفیسز کے اندر کر دیا گیا کہ ورک فرام ہوم ہوگا، صرف ضروری عملہ جو ہے وہ آئے گا۔ نجی شعبے کو بھی کہا جا رہا ہے کہ آپ صرف ضروری عملے کو بنائیں، باقی ورک فرام ہوم کریں، اور اس کے علاوہ ہارس اینڈ کیٹل شو وہاں پہ جو ہے اس کو بھی کینسل کر دیا گیا ہوا ہے۔ اور حکومت نے یہ بھی کہا ہے کہ ساری آؤٹ ڈور ایکٹیویٹیز، ساری تقریبات جو اس کو ختم کر دیا، ان کو کینسل کر دیا گیا۔ تو عوام کو بھی اب سوچنا ہوگا کہ یہ کرائسس دیکھیں تبھی ختم ہوگا جب وہاں پہ جنگ ختم ہوگی۔ جنگ اگر آگے بڑھتی جائے گی تو جس نہ
अपनाए हरमस में रुकावटें आई हुई हैं, तरसील रुक रही है एनर्जी की, तो आगे और भी मसले बनते जाएंगे और ये सारी दुनिया के अंदर हो रहा है। तो हमें उसको देखते हुए खुद अपने अंदर भी ये चीज़ पैदा करनी होगी कि हम कितनी कफायशारी कर सकते हैं, हम जितना ज़्यादा चीज़ों को कंट्रोल कर सकेंगे हमें करना होगा, क्योंकि ये बहरान ख़त्म तभी होगा जब जंग ख़त्म होगी। तो जंग की तरफ अभी जाती खत्म होती हुई चीजें हमें नजर नहीं आ रही। हर रोज कहीं ना कहीं से बयानात आ रहे होते हैं, अमेरिका की तरफ से, इसराइल की तरफ से, ईरान की तरफ से, तो चीजों को सुलझाने की बजाय वो उलझती जा रही हैं। तो हमें अब कौम के तौर पे सोचना होगा, अपने इज्तिमाई शऊर को काम में लाना होगा कि हम किस तरह इस बहरान से निबर्दार। इसी जंग के हवाले से मैं ये चाहती हूँ कि हम यहाँ पर मजीद गुफ्तगू कर लेते हैं। इस वक्त जो सिचुएशन है वो हमारे सामने है। ईरान पर इसराइल अमरीकी जारियत जो है वो अभी भी जारी है और तेहरान भी ताबड़तोड़ अपने जो जवाबी वार है वो जारी रखे हुए है। लेकिन ये बताया जा रहा है, ख़बरें इस हवाले से जो आ रही हैं, तेहरान समेत मुख्तलिफ शहरों में तेल के ज़खायर समेत दिफाई तनसीबात पर बड़े हमले किए गए हैं इसराइल अमेरिका की जानिब से। और इस सारे सिनेरियो में एक और बहुत बड़ी ख़बर ये है कि आयतुल्लाह मुज्तबा ख़ामेनी जो हैं वो ईरान के नए सुप्रीम लीडर मुंतखब कर लिए गए हैं। ईरानी सरकारी मीडिया ने ये अनाउंस किया है। इसके अलावा ये विजुअल्स भी हम देख चुके हैं, जब कल रात गए ये सारी ख़बरें आई और ये बाकायदा इसकी वेरिफिकेशन हुई। हम ये जानते हैं कि अमेरिका इस पर खुश नहीं है। प्रेसिडेंट ट्रंप ये चाहते थे कि नए जब लीडर का, सुप्रीम लीडर का इंतखाब किया जाए तो उसमें प्रेसिडेंट ट्रंप की मर्ज़ी शामिल हो, लेकिन ऑब्वियसली ईरान इन सारी चीज़ों में अपनी मर्जी करेगा। और आयतुल्लाह ख़ामेनी साहब के जो ये साहबजादे हैं, मुज्तबा ख़ामेनी साहब, ये उसी चीज़ को लेकर चलेंगे, उसी तसलसल, उसी पॉलिसी का हमें हिस्सा नज़र आ रहा है जो इससे पहले सारे मामला थे। ईरान जंगबंदी का फ़ैसला जो है वो मुश्तरका होगा, ये कहना है इस वक्त प्रेसिडेंट ट्रंप का। और वो ये कहते हैं कि नेतन्याहू के साथ मिलकर हम इसका वक्त तय करेंगे। लेकिन हम सब ये जानते हैं कि अब इस जंग के हवाले से ये कहा जा रहा है कि ये जल्दी रुकने वाली नहीं है और ईरान के अंदर ये कैपेसिटी मौजूद है, वो इस जंग को मज़ीद खींच सकता है। अगर मज़ीद ये जंग खिंचती है, मज़ीद आगे चलती है, तो फिर उसका जो इम्पैक्ट है वो बड़ा ख़तरनाक होगा। ये सारी चीज़ें इस वक्त हम डिस्कस करेंगे। हाफिज़ साहब, सर आप कैसे देख रहे हैं इन तमाम तर मामलात को? ये जंग आपको ये लगता है कि तूल पकड़ेगी? ये इस वक्त सबसे बड़ा सवाल है और सबसे अहम सवाल है कि ये मज़ीद जंग आगे चलेगी या ये जंग जो है वो रुक सकती है? देखिए नाहिद, इसमें इसके दो तीन पहलू बड़े नुमायाँ हैं। एक तो ये है कि दोनों तरफ से कैपेसिटी, जो जंग की कैपेसिटी है उसका इजहार हो रहा है। ईरान की जानिब से जो ड्रोन हमले हैं वो तेज़ हो गए हैं और ख़ास तौर पर खलीजी ममालिक, वो खलीजी ममालिक जिनके बारे में ईरान ये तासुर दे रहा है कि वहाँ से अमरीकी अड्डों के ज़रिए उन पर हमले किए जा रहे हैं, उनको निशाना बनाया जा रहा है। जिसका नतीजा ये है कि वहाँ बहरीन की आज ऑयल रिफाइनरी बंद हुई है, कतर ने गैस की सप्लाई बंद कर दी है और स्ट्रेट ऑफ हरमस बंद होने की वजह से वैसे ही तेल की जो सप्लाई चेन थी वो मुतासिर हुई है। अब ईरान में जिस तरह से अमेरिका को तवक्कुआत थी कि एक दो दिन की जंग के बाद वहाँ रिजीम चेंज हो जाएगी या रिजीम चेंज होने के आसार पैदा हो जाएंगे, ऐसा कुछ नज़र नहीं आ रहा। बल्कि वहाँ जो आयतुल्लाह मुज्तबा अली ख़ामेनी की तकर्री है वो ये साबित कर रही है कि ईरान किसी सूरत पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है। वो अपनी मौजूदा पॉलिसियों, मौजूदा निज़ाम को आगे बढ़ाएगा और उनका निज़ाम जो है वो इतना मजबूत, इस हद तक मजबूत है कि वो एक उनके लीडर के इंतकाल से या एक लीडर की असैसिनेशन से या शहादत से वो मुतासिर नहीं हुआ। उनकी जगह मुज्तबा अली ख़ामेनी ने ले ली है और ईरान अभी उन्हीं पॉलिसियों पर अमल करेगा जिस पर वो अब तक कारबंद है। ईरान, अफ़गानिस्तान, ख़ास तौर पर अमेरिका और इजराइल के हवाले से। लेकिन हम इसका दूसरा एक और इम्पॉर्टेंट पहलू ये है कि हम ये देख रहे हैं कि ईरान और अमेरिका जंग से पहले 2 दिन पहले मोदी जो हैं वो गए हैं इजराइल और वहाँ पर जाकर उन्होंने बड़ी भरपूर हमायत का ऐलान किया इजराइल के साथ। एक तरफ वो ईरान को दावत दे रहे हैं कि वो उनकी बहरी मशकों में हिस्सा ले और दूसरी तरफ उनकी दोगली पॉलिसी ये है कि वहाँ इजराइल के दौरे में जाकर उन्होंने भरपूर हमायत का ऐलान किया है। और न सिर्फ ये कि पाकिस्तान के ख़िलाफ़ अफ़गानिस्तान की जंग में वो अफ़गानिस्तान का साथ देने का ऐलान किया है इजराइल ने। तो ये दुनिया में एक नया टेरर ट्राइका जो है वो सामने नज़र आ रहा है, जिसमें इंडिया,
جس میں افغانستان اور جس میں اسرائیل شامل ہیں. یہ ٹیرر ٹرائیکا جو ہے وہ خطے کو غیر مستحکم کر رہا ہے. ایک طرف افغانستان کے راستے انڈیا کی جو پراکسی وار ہے پاکستان میں تیز ہو رہی ہے، اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان کی جانب سے جو دہشت گردوں کے اڈے ہیں ان کو ختم کرنے کی جو مہم چلائی گئی تھی اس پر پوری بھرپور طریقے سے کام بھی ہو رہا ہے. لیکن اس کا دوسرا امپیکٹ یہ ہے کہ نہ صرف یہ کہ انڈیا کی خارجہ پالیسی ہمیں نظر آ رہی ہے کہ انڈیا جو ہے دن بدن آئسولیٹ ہو رہا ہے خارجہ پالیسی کے حوالے سے، بلکہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ اس کا جنگ کا تیسرا امپورٹنٹ پہلو یہ ہے کہ اس میں پاکستان، سعودی عرب، ترکیہ یہ ایک ثالثی کا، خاموش ثالثی کا کردار بھی ادا کر رہے ہیں تاکہ یہ جنگ رکے اور دنیا میں امن قائم ہو اور دنیا میں استحکام آئے. اس کی وجہ سے ساری دنیا کی معیشتیں متاثر ہو رہی ہیں. ٹھیک ہے. اچھا صافی صاحب، اوورآل جو اس وقت جو حافظ صاحب نے اشارہ کیا ہے کہ پاکستان کا کردار اس میں بڑا اہم ہے، دوسرے ممالک بھی، چائنا کا رول آپ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں؟ چائنا نے واضح طور پر کہا کہ جنگ جو ہے وہ بند ہو جانی چاہیے، لیکن اگر ہم اوورآل جنگ کی سچویشن کے حوالے سے بات کریں تو امریکہ اس وقت اس موڈ میں نہیں ہے، وہ لگ نہیں رہا کہ اسرائیل اور امریکہ جنگ کو ختم کریں گے. حالانکہ 18 انٹیلیجنس جو امریکن ایجنسیز ہیں انہوں نے یہ رپورٹ دی ہے کہ ایران میں رجیم چینج ناممکن ہے، وہ ممکن نہیں ہے. لیکن اس کے باوجود پریزیڈنٹ ٹرمپ یہ کہتے ہیں کہ جنگ کے بعد ایران کا نقشہ ویسا نہیں رہے گا جیسا اس وقت ہے، معاملات اسی طرح سے آگے چلیں گے. جبکہ جو ساری صورتحال ہے، علی لاریجانی اپنی جگہ پر کہہ رہے ہیں کہ کچھ امریکن جو ہیں وہ اس وقت ہماری قید میں ہیں، ہم نے ان کو قیدی بنا لیا ہے، ہم نے بڑا ان کو نقصان پہنچایا ہے. آپ کو کیا لگ رہا ہے؟ جی دیکھیں، جو امریکہ کا جو غرور تھا اور اسرائیل کا جو تکبر تھا، اس کا جواب تو بھرپور انداز سے ایران نے تاحال دیا ہے. پاکستان اور جو باقی متاثرہ مسلمان ممالک ہیں ان کو تشویش صرف اس بات پہ ہے کہ جو مسلمان ممالک کے خلاف جو ایران کے جو حملے ہیں وہ جتنے دن بدن بڑھتے جا رہے ہیں. آپ آج کی اطلاعات ہے کہ متحدہ عرب امارات پہ بلسٹک میزائل کے 12 سے زائد حملے ڈیفنس سسٹم نے امارات کے اس کو ناکارہ بنایا ہے، میزائل حملے ہوئے ہیں. مملکت سعودی عرب پہ مسلسل حملے ہو رہے، اور حالانکہ پاکستان یہ بات ریکارڈ پہ کہہ چکا ہے کہ پاکستان نے ایک اسٹریٹجک پارٹنر اور ایک ایس ایم ڈی اے ڈیفنس ایس ایم ڈی اے کے تحت ایران کو واضح انداز میں ان سے درخواست کی تھی کہ سعودی عرب کے خلاف اس قسم کے حملے نہیں ہوں گے. تو سعودی عرب کے خلاف حملے جاری ہے، اور یہی وجہ ہے کہ سعودی عرب نے اب انتباہ جاری کی ہے ایران کو کہ اگر مزید حملے ہوئے تو پھر سعودی عرب بھی ریٹیلیشن پہ مجبور ہوگا. اسی طرح ترکی نے شمالی قبرص میں F-16 طیاروں کا ایک خصوصی دستہ تعینات کر دیا ہے، اور ترکی نے بھی ایران کو پیغام بھجوایا ہے کہ اب اگر مزید ترکی کے حدود میں حملے کیے جائیں گے اور بین الاقوامی قوانین کے خلاف ورزی ہوگی تو پھر ترکی بھی ریئیکٹ کر سکتا ہے. اسی طرح آذربائیجان کے بارے میں بھی آپ جانتی ہیں، کویت اور بحرین اور جو باقی ممالک ہے وہ بھی اپنا رد عمل دے چکے ہیں. تو پاکستان کے لیے زیادہ تشویش کی بات یہ ہے کہ ایرانی قوم تو اسرائیل اور امریکہ کا مقابلہ بہادری سے کر رہے ہیں، لیکن ان کی ریٹیلیشن کے طور پر اور ان کے جو جذبات میں آ کر مسلمان ممالک کے خلاف اقدامات ہیں وہ پاکستان کے لیے تشویش کی بات ہے. آپ نے چائنا کے کردار کے بارے میں پوچھا، تو چائنا اس پورے کانفلکٹ میں چائنا اور پاکستان جیسے ممالک وہ ممالک ہے جن کے روابط مشرق اور مغرب دونوں کے ساتھ ہے. چین نے پہلے بھی سعودی عرب اور ایران کو ایک میز پہ بٹھایا تھا، اور ہم نے دیکھا تھا کہ بہت تاریخی مذاکرات سعودی عرب اور ایران کے مابین ہوئے ہیں. چینی دفتر خارجہ نے ایک مرتبہ پھر کہا ہے کہ وہ ثالثی کرنے کے لیے تیار ہے، لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ پہلے جنگ بندی ہو. اور چین کا خصوصی نمائندہ برائے مشرق وسطیٰ اس نے بھی یہ تازہ بیان جاری کیا ہے کہ چین ثالثی کے لیے تیار ہے، اور ان کی یہ اپیل ہے کہ جنگ بندی ہو. اور آپ جانتی ہے کہ جو 2 سیشن کا اجلاس اس وقت بیجنگ میں جاری ہے صدر شی جی پنگ کی صدارت میں، جو 2026 سے لے کر 2023 کے لیے دفاعی اور اسٹریٹجک اور معاشی پالیسیوں کے لیے ایک بہت بڑا فورم ہوتا ہے.
تو ہم اس بات کا انتظار کر رہے ہیں کہ 2 سیشن میں جو چائنا کے ڈومیسٹک پالیسیوں کے حوالے سے تو اہم فیصلے ہوتے ہی ہوں گے، اور جو صدر شی جی پنگ کا 2030 کا ویژن ہے اس کا بھی ہمیں رخ متعین نظر آئے گا، لیکن وہ ایران، اسرائیل اور امریکہ اور مڈل ایسٹ کے بارے میں 2 سیشن یعنی سی پی سی کیا فیصلہ کرتی ہے وہ فیصلہ انتہائی اہم ہوگا۔ لیکن ایک بات تو طے ہے کہ چین جو ہے وہ انٹرنیشنل میڈیشن کا ایک اہم پلیئر بن چکا ہے۔ ایگزیکٹلی اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے۔ ڈاکٹر صاحب کون سے فیکٹرز آپ کو لگ رہا ہے کہ ایسے اہم ثابت ہو سکتے ہیں اس سارے سینیریو میں جو مشرق وسطیٰ کی جنگ کو رکوا سکتے ہیں یا کچھ پریشر جو ہے وہ ایٹ لیسٹ ڈیولپ کر سکتے ہیں؟ دیکھیے یہ بڑی صورتحال بھی بہت مشکل ہے اور یہ سوال بھی بہت مشکل ہے، لیکن ایک بات تو یہ ہے نا کہ ایران نے توقعات کے برعکس ریٹیلیشن کی اور وہ بڑی استقامت سے کھڑا ہے، بالکل ایک صحیح۔ پہلو یہ ہے۔ دوسرا پہلو یہ ہے کہ کچھ چیزیں ویزیبل ہیں، کچھ ویزیبل نہیں ہیں، لیکن دنیا کا ایک حصہ جو ہے وہ ایران کے ساتھ بھی کھڑا ہے۔ جیسے خبریں آئیں رشیا کے بارے میں آئیں، چین کے بارے میں بھی اطلاعات ہیں کہ وہ اپنی جہاں اس کے سٹرونگ پہلو ہیں ان پہلوؤں پہ وہ کام کر رہا ہے، اسی طرح رشیا اپنی جگہ پہ کام کر رہا ہے۔ اس کے علاوہ بھی یعنی جیسے آپ کا اسپین ہے، اس کے علاوہ کچھ اور ممالک ہیں، انہوں نے بھی کھل کے آواز بلند کی ہے۔ لیکن اب تشویش کی بات یہ ہے کہ ایک بات جو کہی گئی اسرائیل کی طرف سے، انہوں نے یہ کہا کہ ہم ایک سرپرائز دینے والے ہیں۔ سرپرائز دینے کے کیا ہوگا اس کے نتیجے میں؟ آپ کو ایران ایسا نظر نہیں آئے گا جیسا ہے، جی، اور اس کے بعد ایران کے تعلقات امریکہ کے ساتھ بہت بہتر ہو جائیں گے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ معاف کیجیے گا، تاریخ پہ اگر نظر ڈالیں تو پتہ یہ چلتا ہے کہ جب امریکہ نے حملہ کیا جاپان پر اور اس کے 2 حملے ایٹمی حملے کیے، اس کے نتیجے میں تباہی مچ جی گئی، بالکل، تو جاپان کے شہنشاہ نے پسپائی کا اعلان کیا، شکست یک طرفہ طور پہ شکست تسلیم کی اور پسپائی کا اعلان کیا، اور اس کے بعد تاریخ بتاتی ہے کہ امریکہ کے ساتھ ان کے تعلقات بہتر ہو گئے۔ کیا اسرائیل یہ کہنا چاہتا ہے کہ وہ ایران پہ ایٹمی حملہ کرنے جا رہا ہے؟ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس بات پر توجہ دینے کی ضرورت ہے اقوام متحدہ کو بھی اور دوسری پرامن دنیا کو بھی کہ یہ اس قسم کی یہ غیر ذمہ دار طاقت ہے اسرائیل، تو اس پہ نظر رکھی جائے، وہ ایسی کوئی حرکت نہ کرے۔ اچھا، ڈونلڈ ٹرمپ صاحب نے یہ کہا ہے کہ آپ یہ دیکھیں گے کہ کچھ عرصے کے بعد اسرائیل کا ایران کا وہ نقشہ نہیں رہے گا جو آج ہے۔ یہ بھی ایک الارمنگ سی صورتحال ہے۔ تو یہ میں نہیں سمجھتا کہ اس کے نتیجے میں جنگ ختم ہوگی، اس کے نتیجے میں میرے خیال میں کشیدگی اور بڑھ جائے گی اور اس کا دائرہ اور وسیع ہو جائے گا۔ اس لیے دنیا کی وہ طاقتور قومیں جو اثر رکھتی ہیں ان کو خاموشی سے صورتحال کا جائزہ نہیں لیتے رہنا چاہیے، بلکہ جہاں جہاں وہ کردار ادا کر سکتے ہیں وہ اپنا کردار ادا کریں۔ اسی صورت میں ہم توقع کر سکتے ہیں کہ جنگ کے شعلے بجھ پائیں گے۔ ٹھیک ہے نازیہ، یہ جو سرپرائز والی بات کی جا رہی ہے اور جنگ میں بھی تیزی، انہوں نے کہا کہ بہت فوری طور پر جو ہیں وہ بڑے حملے کیے جا رہے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ یہ ایٹمی جنگ یا ایٹمی حملے کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ اسرائیل اس قسم کا کوئی ایڈونچر کرنے کا شاید کوئی عزم رکھتا ہے، یا جو وہ اشارے دے رہے ہیں کہ نقشہ بدل جائے گا ایران کا، تو یہ چیزیں بہت خطرناک ہیں۔ اب اس کو کیا سمجھا جائے؟ یہ جو سرپرائز والی بات ہو رہی ہے، کیا یہ جنگ کو مزید طول نہیں دینا چاہتے؟ اتنی کیپیسٹی نہیں ہے، یہ ختم کرنا چاہتے ہیں، فوری طور پر تیزی دکھا کر جنگ ختم کرنا چاہتے ہیں، اسے نکلنا چاہتے ہیں؟ یہ اس وقت کیا نظر آپ کو لگ رہا ہے کہ اس وقت کیا ہے اس کے پیچھے؟ دیکھیں ناہید، ابھی تک کی جو صورتحال ہے اس میں ہم نے 2 فیزز، اب یہ سیکنڈ فیز سٹارٹ ہوا اس جنگ کا۔ جو پہلا فیز تھا اس میں امریکہ اور جو اسرائیل تھا ان کو یہ لگتا تھا کہ بہت جلدی وہاں پہ رجیم چینج ہو جائے گا، معاملہ ختم ہو جائے گا، معاملات سیٹل ہو جائیں گے، لیکن اس کے عوام باہر نکل آئیں گے ہمارے حق میں۔
चीज़ें वो अपनी मर्जी से कर सकेंगे, जो वहाँ पे जिस तरह से अमेरिका चाहता है वैसे ही होगा, सरेंडर कर देंगे और ये सारी चीज़ें, वो नहीं हुआ। वो पहला फेज़ जो था वो ख़त्म हो गया, नाकाम हो गए उसमें, वो नाकाम हो गया। अब जो सेकंड फेज़ है इसमें हम देख रहे हैं कि दोनों तरफ से, पहले हमें लग रहा था कि ईरान अपनी जगह पे स्टेबल है और वो लड़ेगा, शायद अमेरिका जो है वो निकलना चाहता है। लेकिन अभी हम 2 दिन से देख रहे हैं कि अमेरिका और जो नेतन्याहू का उनका जो प्लान है वो भी मुझे ऐसे लग रहा है, अगर हम चीज़ों को एनालाइज करें, कि वो चेंज हो गया। क्योंकि जो अभी डॉक्टर साहब ने भी बात की कि वो जो कह रहे हैं कि हम देखें कि ईरान का नक्शा वो पहले वाला नहीं रहेगा। ट्रंप का ये कहना है कि जब ये जंग खत्म होगी तो इंडिकेशंस तो ऐसे ही लग रही हैं जैसे कि हम वही हिस्ट्री का रेफरेंस बड़ी एडवेंचर करना चाहते बड़ी हैं। एडवेंचर करना चाहते हैं। लेकिन अगर कुछ पहली बात तो ये है कि ईरान अभी तक जितना ईरान ने नुकसान पहुंचा दिया, सही है कि इंसानी फितरत ईरान ने जितना नुकसान पहुंचा दिया, अगर हम अपने गल्फ कंट्रीज़ की बात करें, वहाँ पे देखिए यूएस की और इजराइल की जो है वो बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट थी। हम दुबई की बात करें, यूएई की बात करें, बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा, अरबों डॉलर्स का नुकसान पहुंचा है। फिर ईरान की जो स्ट्रेटजी थी, उन्होंने अपने कम लागत के जो मिसाइल थे वो पहले दागे और उसको इंटरसेप्ट करने के लिए, ये बिल्कुल ऐसी ही बात है जैसे चंद हज़ार डॉलर की जो चीज़ थी उसको इंटरसेप्ट करने के लिए आप लाखों डॉलर का सिस्टम जो है वो उन्होंने उसको अपना उनके इस्तेमाल करवाए और जैसे थका देने वाली बात है वो सिचुएशन क्रिएट की। और स्टिल अभी ईरान उसी पॉलिसी पे चल रहा है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि अब ये जंग खत्म होगी या मजीद फैलेगी। अभी तक के मामलात में तो यही नज़र आ रहा है कि अब अमेरिका और इसराइल जो है अब उनको भी, जिसे कहते हैं ना कि अब उनको भी, ट्रंप की अगर हम बात करें, देखिए मिड टर्म इलेक्शन में उसने कुछ ना कुछ तो दिखाना है। उसने एक वाज़े एक विक्ट्री के तौर अपने आप को कोई फेस सेविंग आप क्या लेना, फेस सेविंग वो अपनी इस तरह पब्लिक से को नहीं नहीं जाने जाने वाला है। तो वाला। अमेरिका भी अपनी जगह पे स्टैंड लिया। दूसरी तरफ नेतन्याहू की बात करें तो वो भी जाहिर है अभी तक की जो इतलात है उसमें तो यही है कि वैसे भी उसने ट्रैप किया ट्रंप को। जो एप्स्टीन फाइल वाला केस था उसको लेके ट्रंप उनके हाथों ब्लैकमेल हुआ और अभी तक वही सारी चीज़ें जो हैं वो नेतन्याहू के साथ मिलकर, जैसे उसने कहा कि जो वक्त है, जो टाइम है वहाँ से एग्जिट होने का, वो नेतन्याहू के साथ मिलकर ट्रंप का ये कहना है कि हम डिसाइड किया जाएगा, किया जाएगा। तो लग यही रहा है कि प्लान उनका भी यही है कि अब इस तरह से एग्जिट नहीं होगा, ना तो ईरान पीछे हटेगा ना अमेरिका, और हमें ठीक है उस साइड से चीज़ें इस तरह से पीछे हटती हुई नज़र आती हैं। उनका मूड ऐसे ही लग रहा है जैसे किसी बड़े एडवेंचर की कोई ऐसा सिनेरियो बनने जा रहा है। लेकिन बात यह कि वो तेहरान या कुछ इस तरह किसी बड़े शहरों पर नहीं करेंगे, जैसा कि हमने जापान में भी देखा था कि उन्होंने कम आबादी वाले या दूर दराज के जो शहर थे वहाँ पे उन्होंने, लेकिन उसकी तबाही और उसके जो असरात थे वो बहुत ज़्यादा ये खौफनाक किस्म का प्लान होगा अगर इस किस्म का कोई प्लान जो है वो उस पर काम किया जाता है। शनीला, अगर फर्स्ट फेज़ की बात की जाए तो उसमें तो मुकम्मल तौर पर नाकामी है इजराइल को और अमेरिका को। आप रजीम चेंज चाहते थे, वो नहीं हो पाया। फिर मुश्तबा खामनाई जो हैं उनको इस वक्त सुप्रीम लीडर मुंतखब कर लिया गया है, वो भी आप नहीं चाहते थे और आप ये कह रहे थे कि हमारी इसमें मुशावरत शामिल हो। जो आप चाहते थे उसमें तो मुकम्मल तौर पर आप नाकाम हो चुके हैं। फिर नुकसान भी आप उठा रहे हैं। अगर आप ईरान को नुकसान पहुंचा रहे हैं तो आप खुद भी बहुत नुकसान उठा रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब जंग में रहना आपको सूट नहीं करता है, शायद फेस सेविंग की वजह से आप इस किस्म के ऐलानात कर रहे हैं। आपको क्या लग रहा है इस वक्त प्रैक्टिकली हो क्या रहा है? नाहिद, बात यह है कि जो अमेरिका है वो अपने लाडले बच्चे इजराइल को खुश करने के लिए उन्होंने ईरान के ऊपर हमला तो कर दिया, लेकिन जो रवायत वो सेट करना चाह रहे थे वो उस पर कामयाब नहीं हुए। ये नहीं हो सकता कि जिसके पास भी ताकत होगी वो किसी भी दूसरे मुल्क के ऊपर हमला करके कहेगा कि मैं उसकी आवाम की मर्जी मंशा के साथ नहीं चलूंगा, मैं अपनी मर्जी की हुकूमत वहां पर लेके आऊंगा। तो ईरान के अंदर सिस्टम स्ट्रॉन्ग था कि एक जा रहा है दूसरा आ गया, आवाम निकली नहीं है। अब इस जंग के अंदर जो अपने लीडर्स के हक में निकली, आप भी एक्सपेक्ट कर रहे थे शायद हमारे हक में निकलेगी। बिल्कुल। और होता यह कि अगर आपने किसी जगह पे भी कामयाबी हासिल करनी हो तो आपको उसकी आवाम की इत्तेमाद हासिल होना चाहिए। अगर उसकी आवाम उस हुकूमत से तंग होती, वो आपके कोई एहतजाज कर रही होती, वो आपकी कोई मिन्नतें तरले कर रहे होते, तो आपको नजर भी आता कि हम जा रहे हैं वहां पे हमला करेंगे, आवाम हमारे साथ होगी तो हम कुछ ना कुछ कामयाबी हासिल कर लेंगे। अब बात यह है कि इस जंग में फंस चुके हुए हैं इस, और दूसरे जो बशर मुस्तका के ममालिक हैं वो भी इस वक्त देखें खुराक की कमी का शिकार होते जा रहे हैं। उनके बहुत ज्यादा माशी नुकसान हो रहा है। जो उनकी बंदरगाहें वो बंद है, जो उनके हवाई अड्डे हैं वो बंद है, कितनी फ्लाइट कैंसिल हो रही है। तो ये सब ममालिक का प्रेशर आएगा क्योंकि पूरी दुनिया के ऊपर जो है एनर्जी क्राइसिस का प्रेशर जा रहा है। इवन अमेरिका के अंदर भी ये प्रेशर आ रहा है। वहां की अवाम भी नहीं चाहती कि हम एक और लंबी जंग के अंदर चले जाएं जिसकी वजह से हमें इतनी माशी मुश्किलात देखनी पड़े। तो अब कोई ना कोई फेस सेविंग तो जो है वो चाहेगा अमेरिका और
इसराइल कि हम ऐसी फेस सेविंग लेते हुए वहां से निकल, जो ठीक है। फिलहाल उनको मिल नहीं रही है। ठीक अब वो है। ये कह रहे हैं कि हम ग्राउंड के ऊपर फौजें भेजेंगे, जब फौजी ताकत वो वहां पे पॉसिबल पड़ेगी नहीं है, तो प्रैक्टिकली अमेरिका शायद पॉसिबल सरेंडर नहीं कर दे, तो है, अभी कुर्दों को आगे फिलहाल करना नजर चाह नहीं रहे आ हैं। बहरहाल ये मामला भी डेवलपिंग स्टोरी है, चल रहा है, जो सामने आ रही हैं हम वो डिस्कस कर रहे हैं। मेरे तमाम तो पैनलिस्ट जो मेरे साथ मौजूद है, आप सबका बहुत शुक्रिया मैं ज्वाइन करने के लिए। इसके साथ ही नाज़रीन इजाज़त दीजिए, कल इंशाल्लाह दोबारा आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।